الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر واجب الاحترام علماء کرام فیق عطا فرمائے آمین۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ چونکہ آپ کا پروگرام مستقل ہوتا ہے تو یہ جو کیمرے کے لیے جو لائٹ کا انتظام ہے اسے بھی مستقل کروا دیں، وہ نیچے سے نہ ہو بلکہ دونوں سائڈ سے یہ جہاں اوپر نیلی پٹی جا رہی ہے اتنی اونچی ہو پلر کے پاس اور ادھر بھی نیلی پٹی کے پاس پلر کے پاس، ہاں لیکن یہ بھی نیچے لگائی ہے، اس کو تھوڑا اگر یہی چلانی ہے تو اس کو تھوڑا اوپر لگائیں تاکہ جو آنکھ کا دیکھنے کا جو زاویہ ہے وہ اس سے اوپر ہو۔ ایک تو یہ آنکھ کو بہت نقصان دہ جو دوسری جو نعت سنائی ہے اس میں ایک جملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے دل کا سہارا یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جملہ توحید کے منافی ہے۔ میں چونکہ شاعر نہیں ہوں اگرچہ شاعرانہ ذوق رکھتا ہوں لیکن اسے کسی اور اچھے لفظ سے بدل لیا جائے۔ قرآن کی آیت تو نہیں ہے کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا، اسے بدلا جا سکتا ہے اور کسی اور اچھے لفظ سے اسے تبدیل کیا جائے۔ عنوان آپ تک پہنچ چکا اور ماشاءاللہ آپ کی محبت کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے مولانا صاحب نے میرے تعارف میں محبت میں بہت کچھ کہا ہے، آج ماشاءاللہ میں پروفیسر بھی ہو گیا ہوں اور
कराची में मुझे प्रोफेसर के नाम से कोई नहीं जानता, चलो पंजाब में प्रोफेसर तो हो ही गया हूँ। हालांकि प्रोफेसरी के लिए लोग लाखों रुपए रिश्वत दे के प्रोफेसर बनते हैं और हमें आप फ्री में बना देते हैं। लेकिन प्रोफेसर का लफ्ज़ सुनकर खुशी इसलिए नहीं होती कि वो जो तोता पाल के पर्ची उठवाते हैं ना, उनके बोर्ड पे भी लिखा होता है प्रोफेसर निज़ामी। पिंजरे में तोता होता है, पर्चियाँ आगे रखी हुई होती हैं और वो कोई उनको 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये दे देता है तो वो तोते को बाहर निकालते हैं। पढ़ा लिखा तोता होता है, वो एक पर्ची उठाता है, वो तोते वाले के हाथ में देता है, वो उसको खोल के सुनाता है, तेरी शादी हो जाएगी। बड़ा 50 रुपये में खुश हो जाता है। 50 में रिश्ता मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो इसलिए बहरहाल कम अज़ कम मैं तो प्रोफेसर नहीं हूँ, ना तोते वाला ना दूसरा। मैं सीधा साधा दीन का एक तालिब इल्म हूँ और अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी तालिब इल्म ही रखे और इसी में हमारी वफ़ात आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई इसकी पहले तकदीर लिखी। दुनिया में जो होना था, जिसने आना था, जिसने जो करना था, वो एक अल्लाह का इल्म था जो उस चीज़ के होने से पहले अल्लाह को पता चल गया कि ये होने वाला है। 50,000 साल पहले उसको लौहे महफूज में महफूज किया। फरमाया कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में अपनी निगाह डाली, अपने पाकीज़ा और बरगुज़ीदा बंदों को चुनने के लिए, जिनको अल्लाह ने नबूवत और रिसालत का मनसब देना था। आपने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ताला ने जिनको अपने पाक बाज बंदों में चुना, यानी जिनको नबूवत अता करनी थी, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया को मुंतखब किया। फिर फरमाया अंबिया में जिसको सबसे उन सब में अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज़्यादा पाकीज़ा दिल, सबसे ज़्यादा तक़वे वाला, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला अल्लाह ने मेरे दिल को पाया और मुझे इस मनसब के लिए मुंतखब कर। फरमानुल खलाइक है बादल अंबिया, अंबिया के बाद, अंबिया के बाद अल्लाह की मखलूक में सबसे बरगुज़ीदा बंदा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। और जिसको अल्लाह आगे रखता है ना, उसको दुनिया की ताकत पीछे नहीं कर सकती। ये बड़ी अजीब बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गरीब लोग आए, उन्होंने शिकायत की कि अल्लाह के हबीब, ये जो मालदार लोग हैं ये हर दूसरे तीसरे दिन कोई सदका करते हैं, कोई खैरात करते हैं, ज़कातें देते हैं। सुबहान अल्लाह,
الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار، یہ 100 پورا کر لیا۔ وہ خوش ہو گئے، کرتے رہے۔ ایک دن پھر آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امیر لوگ ہیں وہ پیسے والی نیکی بھی کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے غریبوں کو نسخہ بتایا تھا کسی نے ان کو بتا دیا ہے، انہوں نے یہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، کسی طرح ان کو پتہ چل گیا ہے، تو اب وہ پھر ہم سے آگے نکل گئے، گویا وہ یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں اور مال بھی خرچ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو رب آگے رکھے میں اسے کیسے پیچھے کر سکتا ہوں؟ اب وہ بدلے دے چکا، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میرا فلاں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی ہے، لیکن یہ بات ابو بکر نے نہیں کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ روز آخرت اسے دے گا۔ نبی جیسی ہستی یہ اعتراف کرے کہ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اس کا بدلہ، اس کا صلہ نہیں دے سکتے، کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہ محرم کے دنوں میں اکثر ایک بات کیا کرتے تھے، صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، ان سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا پیار تھا کہ حضرت علی کے بیٹوں میں ایک نام ابو بکر کا بھی ہے، ایک نام عمر کا بھی ہے، اور ایک نام عثمان کا بھی ہے۔ اور علامہ صاحب کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں واقعہ کربلا ہو اور حضرت علی کے بیٹوں کا ذکر نہ ہو، اور یہ بے ایمان اسے نہیں بیان کرتا۔ علی چھوٹا، اب میرا نام خلیل ہے، اللہ مجھے 2 بیٹے دے تو میں کیا نام رکھوں گا؟ بڑا خلیل، چھوٹا خلیل؟ کیا ناموں کی کمی ہے کیا؟ خلیل نمبر 1، خلیل نمبر 2 بتاتے، اس لیے نہیں بتاتے کہ مرید جوتے ماریں گے کہ تم تو کہتے ہو کہ یہ بڑے دشمن تھے اہل بیت کے، اگر ان کی دشمنی ہوتی تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بچوں کے نام اپنے دشمنوں کے ناموں پہ رکھتا ہو؟ ایسا کوئی شخص ہے؟ ہمیشہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اور آپ کے آس پاس شمع رسالت کے پروانوں کو بھی دیکھیے، ان کے طبیعتوں کو دیکھیے، ان کی باہمی محبت کو دیکھیے، باہمی پیار کو دیکھیے۔ اگر غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں کفار گرتے ہیں، غزوہ بدر میں کفار گرتے ہیں، غزوہ احد میں بدلے میں صحابہ کو اللہ نے گرا ہے۔ خود بھی شہادت کے منہ میں، خود بھی موت کے منہ میں جا رہا ہے، لیکن پانی پلانے والے سے کہتا ہے میرے برابر والے کو پہلے پلاؤ۔ یہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے
یہ گرا ہے، اسے زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ جذبہ صحابہ کرام کا آج دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ارے یہ ایسی ہستیاں ہیں خود بھوکے سو جائیں گے، خود پیاسے، فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے دنیا میں دیکھنے والو، تمہیں رب العالمین دعوت فکر دیتا ہے۔ میرے نبی کے ارد گرد صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو، کبھی آپ ان کو رکوع میں دیکھو گے، کبھی قیام میں دیکھو گے، کبھی سجدے کی حالت میں دیکھو گے۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے نصرت مانگتے ہیں حالت نماز میں، کبھی جھک کر گڑ گڑا کر، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی سجدہ ریز ہو کر۔ لیکن آج ہمارا عالم یہ ہے، اللہ رب العالمین کے حضور اول تو جھکتے نہیں، اگر جھک جائیں تو دلوں میں تصور شیخ ہوتا ہے، پیر جی کا تصور ہوتا ہے، حضرت جی کا تصور ہوتا ہے، جس پر اقبال نے کہا کہ کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ پہلے وہ صنم نکال کے آئیے، جس طرح صدیق اکبر نے اکیلے رب العالمین کی محبت اور عظمت کو دل میں رکھا، بانڈ خرید کے رکھا ہے، پہلا ہی انعام میرا نکلے آئے۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ صحابہ کرام کی جماعت جن کے دلوں کو میں نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ پایا، ان جماعت کا یہ عالم ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سجدے میں گر کر رب العالمین کی رضا کے سوا کچھ نہیں ڈھونڈتے، سجدوں میں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں۔ سیماہم فی اثر السجود، فرمایا تم انہیں پہچانتے ہو، تم انہیں پہچانتے ہو ان کے ماتھے پر جو محراب پڑ جاتے ہیں، سجدے کے جو اثر سے ان کے ماتھے جو داغدار ہو جاتے ہیں، تم ان کو پہچانتے ہو کہ یہ اللہ والوں کی جماعت ہے۔ من اثر السجود، سجدے کے اثر سے۔ اتنا فرق ہے ان لوگوں کے تقوی میں اور ہمارے تقوی میں کہ اللہ نے اتنی آسانیاں اور سہولتیں دے دی، اس کے باوجود ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور ان کو سہولتیں نہیں تھیں اور اس کے باوجود موقع ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے کہ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا، جنت میں داخلہ کیسے، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں سے چھوڑے، جس سے صدیق اکبر کا خلیفہ بلا فصل ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔ پہلی بات یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پاؤں پھر کیا کروں۔ اس دور کی عورتوں کا بھی یہ عقیدہ تھا، آج لوگوں نے اسے اختلافی بنا دیا ہے، اس دور میں مسلمان عورتوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا
نبی کا وجود ہم میں نہیں ہوگا، نبوت ہوگی وجود نہیں ہوگا، گویا نبی فوت ہو جائے گا۔ آج تو یہ لفظ پتہ نہیں کیا اسے کیا بنا دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ جو سب سے بڑا بول چینل پر جو جھگڑا ہوا تھا وہ اسی لفظ کی بنیاد پر، کہ ذاکر نائک تو کہتا ہے نبی فوت ہو اور تم اسی کی تائید کر رہے ہو، جیسے وہ بدعقیدہ ایسے تم بدعقیدہ ہو، آپ اس سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ ایک بڑا جھگڑا کھڑا کیا گیا، اللہ نے الحمدللہ سرخرو کر کے وہاں سے نکالا۔ چند دنوں بعد لائیو شو میں انہوں نے معافی بھی مانگی۔ پھر ان کو یہ پتہ نہیں ہے، مثلاً میں یہاں جب تقریر کر رہا ہوں تو آپ یہ کیمرے اور موبائل اور یہ لائیو لنک آپ نے کیوں دیے ہوئے، کس مقصد سے دیے؟ تاکہ آپ کی مسجد میں اگر 1000 کا مجمع ہے تو اس کے ذریعے سے کئی ہزاروں میں پہنچ جائے، یہ بات یہی مقصد ہے نا۔ ہم اگر مسجد میں 1 سال، میں اسی مسجد میں 1 سال جمعہ پڑھاؤں، مسلسل جمعہ پڑھاؤں، ناغہ نہ کروں، ہر جمعہ پڑھاؤں 1 سال تک، اس کی افادیت اتنی نہیں ہے جتنی ایک دن آپ کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر وہ بات کرتے ہیں جو ہم ممبر میں کرتے ہیں۔ آپ یہاں 50 سال خدمت کریں دین کی، ٹی وی چینل پہ 1 سال ہیں، فائدے میں وہ ٹی وی چینل کا زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ پھر مسجد میں ڈر ڈر کے کچھ لوگ آتے ہیں، یار وہابیوں کی مسجد ہے، ٹی وی تو وہابیوں کا نہیں ہوتا ہے، ہاں جو ایک چینل اگر کوئی وہابیوں کا ہوتا ہے تو لوگ چلو اس کو نہیں دیکھتے، بٹن گھما دیا دوسرا لگا لیا، لیکن جب ٹی وی چینل بھی ان کا ہو، اور اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا وہ عورت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی فوت بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا تو عقیدہ گندہ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں تو کبھی غائب ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس کی بات کو تسلیم کیا اور کہا اگر تو آئے مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس جانا، ابو بکر کے پاس جانا۔ یہاں آپ نے ایک اشارہ چھوڑ دیا، میں جب نہیں ہوں گا میرے بعد ابو بکر ہوگا۔ کہا واہ کربا ابی، ہے میرے ابا کی تکلیف۔ نبی رحمت نے اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا اور فرمایا بیٹی لا کرب بعد اليوم، آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے، لا کرب بعد اليوم، آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن، آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ازواج مطہرات نے کہا اللہ کے رسول مسجد میں صحابہ جمع ہے، نماز کا وقت ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے 2-3 دفعہ اٹھنے کی کوشش کی، حضرت علی اور حضرت عباس نے آپ کے کندھوں کو سہارا دے کر آپ کو کھڑا کیا، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں جنہوں نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر بڑے نرم دل آدمی ہیں، آپ کے مصلی پر جب کھڑے ہوں گے نا وہ ساری نماز میں
تلاوت نہیں کر سکیں گے، روتے ہی رہیں گے۔ آپ ابو بکر کی جگہ عمر کو حکم دو۔ آپ نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا۔ تیسری دفعہ جب خواتین نے مشورہ دیا، غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوہے کا خود آپ نے پہنا ہوا تھا، آپ گر گئے، ایک گڑھے میں آپ گر گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور وہ لوہے کا خود بھی آپ کی پیشانی میں داخل ہو گیا اور خون نکلنے لگا۔ آپ گڑھے میں رہے، ابو بکر عمر وہ بھی وہیں آ گئے، جنگ تقریباً تھم گئی، صحابہ کرام 70 کی تعداد میں شہید ہو گئے۔ ابو سفیان پہاڑی پہ چڑھا، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، پہاڑی پہ چڑھا، اور یہ وہ بات ہے جو کفار بھی جانتے تھے اسلام کی یہ ترتیب کیا ہے۔ اس نے پہلے آواز لگائی حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اس نے وہاں خوشی سے نعرہ لگایا اعلو حبل، جسے انڈیا والے نعرہ لگاتے ہیں نا جائے ہند، یا آپ نعرہ لگاتے ہو پاکستان زندہ باد، اسی طرح اس نے حبل بت کا نام لے کر کے کہا کہ اب تو وہ زندہ باد ہے، یعنی ہم نے اسلام کی بے حکمی کر دی ہے۔ وہ جو 3 بڑے سرکردہ تھے جن کے ہوتے ہوئے اسلام نہیں مٹ سکتا تھا، ہم نے ان کو آج مٹا دیا۔ جب اس نے ایسا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اس کو جواب دو، چونکہ اس نے اغلو حبل کا نعرہ لگا کر یہ بھی کہا لنا عزا ولا عزا لکم، اور تمہارا تو کوئی عزا نہیں ہے۔ حضرت عمر سے کہا کہ اسے جواب دو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا تو مولا ہے اللہ، اور تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے، تم تو بتوں پہ گزارا کرتے۔ اب اس کو تھوڑے ہوش آئے کہ نہیں یہ آوازیں آ رہی ہیں، ابھی میری خوشی بے جا ہے، تو اس نے جو پہلے ترتیب سے پوچھا یہ ترتیب، پھر میں نے عمر کو دیکھا، وہ ڈول کھینچنے میں بڑے قوی اور طاقتور نظر آئے، دھڑا دھڑ ڈول کھینچ کے پانی بہائے جا رہے ہیں، ڈول کھینچ کے پانی بہائے۔ پھر میں نے عثمان کو دیکھا تو پہلا جو ذکر کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا عمر فاروق کا۔ محدثین نے اور جو تعبیر اس کی بیان کی، اس کے مفہوم کی، وہ یہی بیان کی کہ یہ اشارہ خلافت کی طرف۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی ارد گرد 40 میل تک جو بھی آبادی ہے اور 40 میل تک جو دفن ہو جائے، اس 40 میل کے ایریے کے اندر وہ بخشا جاتا ہے۔ سامنے والے نے پوچھا، وہ کوئی سنی ہوگا، اس نے پوچھا یہ میرا پنکھا کیوں ہلکا؟ اس نے کہا یہ فضیلت کس وجہ سے ہے؟ کہنے لگا کہ چونکہ آپ نواسہ رسول ہیں، تو اس نے کہا یہ رسول کے نواسے ہونے کی اتنی فضیلت ہے کہ 40 میل تک بھی اگر کوئی دفن ہو تو وہ بخشا جائے گا، یہ تو رسول کا نواسہ ہے۔ تو جس رسول کا یہ نبوت ہے کہ 40 میل تک لوگ دفن ہوں تو بخشے جائیں،
اور ان کے ایک ہی حجرے میں پہلو کے ساتھ پہلو. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لوگ ابو بکر کے دشمن نہیں تھے، رسول اللہ کے دشمن تھے، رسول اللہ کے دشمن تھے. اور اس وقت رسول اللہ کی عزت عظمت پر پہرا کن کا تھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی صحابہ. اور آج دشمن ابو بکر عمر کے ہیں، اور مان لو کہ آج پہرا نبی کا ہے، آج پہرا نبی کا ہے. آپ نے اپنے ساتھ سلایا ہے. اللہ کے رسول احد پر کھڑے ہوئے. احد سے اللہ کے رسول کی بڑی دوستی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ میرا دوست ہے، تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اللہ کے رسول کی ایک ایک پیشین گوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو آخری حکم کیا، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. ابو بکر نے نماز پڑھائی. جب اللہ کے رسول کو کچھ ہوش ہے تو امام مقتدی کے بائیں طرف ہوتا ہے اور مقتدی امام کے دائیں طرف ہوتا ہے جب 2 بندے نماز پڑھیں. اللہ کے رسول ابو بکر کے بائیں طرف جا کر کے بیٹھے جس طرف امام کھڑا ہوتا ہے. گویا اللہ کے رسول ابو بکر کے امام تھے اور ابو بکر باقی صحابہ کے امام تھے. آپ نے اپنی موجودگی میں دنیا کو بتلایا کہ میرے بعد اس مصلح کا جو وارث ہے، میرے پاس ہے جزاک، اس مصلح کا جو وارث ہے وہ ابو بکر ہے. یہ سارے اشارے آپ نے اسی بات پہ دیے. کئی فتنوں نے اس میں ایک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا. صدیق اکبر نے اس کی سرکوبی کی. دوسرا حفاظ قرآن جو تھے یہ کافی جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے. حضرت عمر نے بھی کہا، مشورہ دیا قرآن کو لکھوایا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو کام کتابی شکل میں نہیں دیا میں کیوں دوں. حضرت عمر کہتے رہے. ابو بکر کہتے ہیں اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، اس کام کی اجازت دی. وہ کام ابو بکر صدیق سے اللہ نے کرایا. آج جو قرآن آپ کے پاس ہے سب سے پہلے ابو بکر نے اسے جمع کرایا. وہ نسخہ حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا. پھر آخری شکل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی طرح لڑوں گا جس طرح کفار کے ساتھ لڑائی کی جاتی. حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، لوگ نمازی ہیں بس زکوٰۃ نہیں دیتے نا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مسلمانوں والے تو سارے کام کرتے ہیں، پھر ہم کافروں کی طرح ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے. آپ نے فرمایا ابو بکر عجیب آدمی ہے، تو جاہلیت میں تھا تو اتنا بہادر، اتنا جابر، اور آج اسلام میں آیا ہے تو اتنا نرم ہو گیا ہے کہ تو لڑنے کو تیار نہیں. اگر حضرت عمر خلیفہ ہوتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آج شاید زکوٰۃ دینے والا کوئی نہ ہوتا. ابو بکر نے منوائی یہ بات. اور ایک روایت جو حضرت عمر کو صحیح یاد نہیں تھی، ابو بکر کو صحیح یاد تھی. وہ روایت کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
اے ابو بکر، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو دے، حج وغیرہ کو تسلیم کرے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ، اس نے مجھ سے اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا مال، اپنی جان سب کچھ بچا لی، گویا اس کو قتل کرنا اب حرام ہے، تو آپ کیسے ان کو قتل کریں گے؟ صحابہ کو یاد آ گیا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو سب سے پہلا فتنہ صحابہ کرام میں پیدا ہوا، اسے ابو بکر صدیق نے ختم کیا۔ وہ پہلا فتنہ کیا تھا؟ صحابہ مسجد نبوی میں بھرے پڑے ہیں جیسے آپ بیٹھے، اور عمر اپنی تلوار میان سے نکالے، اور عمر کو تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ پھر مسئلہ بعد میں پوچھتا ہے اور گردن پہلے اڑاتا ہے۔ وہ تلوار لیے کھڑا ہے اور کہتا ہے اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ نبی فوت ہو گیا ہے تو میں اسے قتل کر دوں۔ کوئی کہہ ہی نہیں رہا، چپ کر کے بیٹھے ڈر کے مارے۔ دیکھے جو آج یوٹیوب پہ یہ کہتے نظر آتے ہیں نبی کی تعریف میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی جب دیکھا گیا تو دفن کے لیے اللہ کے رسول کے ہونٹ تھوڑے تھوڑے ہل رہے تھے، اور جب صحابی نے، وہ نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا کہ نام بھی لیا جاتا ہے، اس صحابی نے اپنا کان کیا تو آپ کہہ رہے تھے یا رب امتی یا رب امتی، اللہ میری امت کو بچانا، اللہ میری امت کو۔ مجمع بیٹھا تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کوئی پوچھے صحابہ کرام نے بولتے چالتے رسول کو جا کے دفن کر دی۔ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ جی تمہارے ابا کا جنازہ مولوی صاحب نے جب پڑھایا تو قبرستان لے جائے گا یا ڈاکٹر کو بلا کر اس کا چیک اپ کرائے گا؟ ظاہر بات، اس لیے کہ بولنا موت کی نہیں، بولنا زندگی کی علامت، سننا موت کی نہیں، سننا زندگی کی علامت۔ ابو بکر صدیق مسجد میں آئے، سارے صحابہ غم زدہ بیٹھے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں کسی کو عمر کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، سب گم سم بیٹھے۔ سکتہ اور صدمہ اتنا ہے، یہاں تو لوگ عید مناتے ہیں نا، صحابہ کرام کو صدمہ اتنا ہے کہ ہر کوئی سکتے میں۔ ابو بکر صدیق سیدھا منبر پہ چڑھے، نہ عمر کی پرواہ نہ کسی کی پرواہ، فرمایا لوگوں سنو، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں پہلا درس ابو بکر صدیق نے دیا، منبر پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اگر دنیا میں کوئی بھی شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود مانتا تھا، ان کی پوجا کرتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے آج اس کا معبود فوت ہو گیا۔ ومن کہتا ہے حضور فوت نہیں ہوئے، ابو بکر کہتے ہیں حضور فوت ہو گئے۔ صحابہ پریشان بیٹھے ہیں، مانے تو کس کی مانے، نہ مانے تو کس کی نہ مانے۔ ابھی تک دلیل کسی ذات دعوے صحابہ کرام کے سامنے آئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلائل دیتے ہیں، فرمایا ما کان
فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ رب العالمین، اللہ کا قرآن ہے جس سے زیادہ عزت نبی کی کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ کے قرآن نے اپنے حبیب پر میت کا لفظ استعمال کیا، اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے حبیب آپ بھی میت ہونے والے ہیں، اور یہ کافر بدبخت جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں اور تمنائیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی تو مرنا ہے۔ یہ کیوں موت آپ کے لیے موت کی دعائیں کرتے ہیں؟ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ کے حبیب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ صرف آمنہ کے لال نہیں، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سے ایک سوال کرے گا اَيْنَ الْجَبَّارُونَ۔ اے دنیا پہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ ڈھانے والوں، آج بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ کوئی بھی کائنات میں نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ اس ملک کا مالک کون ہے؟ آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج حکومت کس کی ہے؟ آج اقتدار کا اصلی مالک اور وارث کون ہے؟ لمن الملک اليوم، میں نے تمہیں دنیا میں ایک ذمہ دار بنایا تھا، تم پتہ نہیں دنیا کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے تمہیں ایک صوبے کا وزیر بنایا تھا، تم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ پاگل اور موالی لوگوں پر بھی یہ ظلم کر کر کے انہیں آگ میں جلایا، ان کے زندہ شخص کے تو اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہو۔ سوچ لو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھا دی، یہ بات سمجھا دی، صحابہ کرام کو سمجھ میں آ گئی یہ بات، سارے کے سارے صحابہ کو سمجھ میں آ گئی، حتیٰ کہ عمر کی بھی سمجھ میں آ گئی، بغیر کچھ نیام میں ڈال دی۔ اب کفن اور دفن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حضرت عمر بھی کفن دفن میں شریک ہیں، کیونکہ اب یقین آ چکا ہے کہ اللہ کے رسول آج ہم میں نہیں رہے، اللہ کے رسول آج ہم میں نہیں رہے۔ کتنے بدبخت ہیں ایسے شخص کی عظمت کا انکار کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تو نے حج زیادہ کیے، یہاں سے داخل ہو جا۔ صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر عرض کی اللہ کے رسول، کیا اللہ کے بندوں میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازے آواز دے؟ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، اے صدیق وہ بندہ جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے، اے ابو بکر ہم سے داخل ہو جا، یہ عزت ہمیں بخش دے، وہ تو ہے جس کو اللہ کے رسول نے اتنا مرتبہ اور مقام دیا ہو کہ جنت کے 8 دروازے اس کو بلائیں، اس کو آواز دے، اور پھر کوئی بدبخت بولے کہ مجھے اس کے ایمان میں شک، مجھے اس کے ایمان میں شک۔ من گھڑت باتیں، بغض صحابہ کی سزا ہے، یہ بغض صحابہ کی سزا ہے جو اللہ نے دنیا میں دے رکھی ہے ان لوگوں کو۔ اپنے ہاتھوں سے ان کو چھریاں کلہاڑیاں، کتنے ذاکر کہتا ہے کہ جی وہ نیپال میں صبح جاتے ہیں چھریاں مارتے ہیں مر جاتے ہیں، شام کو عباس آتے ہیں پاؤں مارتے جاتے ہیں، سارے اٹھتے کو گھر آ جاتے ہیں۔ کراچی کے ایک جعفری ہیں
سنا ہے آپ نے یہ کلپ کبھی؟ اب تو نیا کلپ، وہ تو نیپال والا تو پرانا ہو گیا، اب تو چائنا کا کلپ ہے، جاپان کا ہے اور فرانس کا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ ملکوں کے نام گنتے جاؤ، میں آپ کو پوسٹیں بنا بنا کے دیتا جاؤں۔ یہ الفاظ ہیں۔ میں نے کہا اس کو کہو اللہ کے ولی، ہم سب کو یقین آ جائے گا، تمہیں نیپال لے چلتے ہیں، ہم وہاں انہوں نے بڑے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر بڑے لوہے کے پائپ لگا کر اوپر پنجہ لگا کر پھر وہ علم بنایا کالا، جلوس نکالا اس کو اوپر کہیں، وہ ظاہر بات ہے ایئرپورٹ کا ایریا ہے تو وہ بڑی وہ ہائی پاور کی وہ 5000 واٹ کیا ہوتا ہے وہ اس کی لائن گزر رہی تھی اوپر سے، وہ لوہے اس کو جا ٹکرایا، اور لوہے کا تھا اور لمبا تھا تو ایک آدمی سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا اور اس کا بیلنس بھی نہیں ہو رہا تھا، 5-6 بندوں نے اسے پکڑا ہوا تھا، وہ تو پتہ بھی نہیں چلا، بس اوپر لگا اور بندے نیچے تڑپنا شروع۔ آپ نے شاید خبر سنی ہو، تو یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اب وہ کہیں گے شہید ہو گئے، ابو بکر کا بغض دل میں رکھ کر کوئی شہید نہیں ہوتا ہے، ذہن میں رکھ۔ عشرہ مبشرہ سے، عشرہ مبشرہ میں یہ سارے صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی سب شامل ہیں، اور عشرہ مبشرہ سے رفع الیدین ثابت ہے۔ کیا ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو فدک باغ نہیں دیا؟ جی نہیں دیا، اور دینا بھی نہیں چاہیے تھا۔ صدیق اکبر نے ظلماً نہیں روکا، مسئلے کے طور پر روکا۔ دیکھیے اس مسئلے کو سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امہات المومنین ہیں، نبی کے بعد وہ دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک؟ وہ امت کی ماں ہیں اور پوری امت ان کے بیٹے، روحانی بیٹے ہیں، اور بیٹا ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ازواجہ امہاتہ، وہ امت کی مائیں ہیں اور بیوگی کے بعد دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، انبیاء کا ورثہ اور ترکہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ لہٰذا صدیق اکبر نے حدیث سنائی اور وہ چلی گئی، بات سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد جا کے بیمار ہو گئی، اس میں تقریباً 6 ماہ کا عرصہ بھی لگ گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد انہوں نے بول چال نہیں کی، بولنا چالنا بند کر دیا، ناراض ہو گئی، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ یہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ سے پوچھا کیا میں نے تم پر سارا دین جو اللہ نے مجھے دیا تھا پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا میں نے تیرے بندوں تک تیرا دین پہنچا دیا ہے۔ تو گویا اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے نزول کے بعد پھر کسی قلم دوات کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر نے جو اجتہادی طور پر سوچا وہ بالکل درست تھا، اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قلم دوات آپ کو دیا جائے اور آپ راہ نجات کا کوئی جملہ لکھ دیں اور حضرت عمر بیچ میں رکاوٹ بن جائے اور اللہ کا منصوبہ نعوذ باللہ فیل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا اللہ کا بھی یہی پروگرام تھا جو حضرت عمر کی زبان سے نکلا۔ اور بعض دفعہ خود ازواج مطہرات کہتی ہیں عمر عجیب آدمی ہے کہ قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے اور اکثر اترتا، دھوپ نکل آئی اور سب سے پہلے آپ کے چہرہ انور پر پڑی، آپ اٹھے، بلال پر غصے ہوئے، آپ نے پھر بلال نے کہا اللہ کے رسول جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہی مجھ پہ غالب آ گئی، تو لہٰذا میں بے بس تھا۔ آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے، اور آگے جا کر کے آپ نے نماز کو قضا کیا، اور آپ کے لیے سورج واپس نہیں پلٹا، آپ کے لیے سورج واپس نہیں پلٹا۔ تو یہ یار لوگوں نے ایسے کہانیاں بنائی، بہت سارے قصے بنائے۔ حضرت علی کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی،
آپ نے شاید جی ٹی وی کا پروگرام دیکھا ہوگا، حنیف قریشی نے یہ بات کہی کہ بیت اللہ کے اندر، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ حضرت علی کی فیملی کو تم اتنا بھی عقل مند نہیں سمجھتے جتنا خود کو سمجھتے ہو؟ بولے کیسے؟ میں نے کہا تمہارے گھر میں اگر زچگی کا وقت آئے اسے مسجد میں مولوی کے پاس لے جاؤ گے یا ہسپتال جاؤ؟ بس ابھی میں نے اتنی بات کہی، یہ تو حضرت اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی تو کر رہا ہے، جو ان کو تو بے وقوف سمجھ رہا ہے، اتنا بھی سمجھدار نہیں سمجھ رہا۔ بھی زچگی کے ٹائم بیت اللہ کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دوسری بات، جب زچگی ہوتی ہے اس وقت جو علائش، جو غلاظت ماں کے بطن سے بچے کے ساتھ باہر آتی ہے، وہ پاک چھوٹی عمارت تھی اور اس کے قریب گھر تھے، وہ سارے گھر کعبہ کہلاتے تھے، وہ یعنی پوری بستی کعبہ کہلاتی۔ اب وہ اپنے گھر میں بھی پیدا ہو تو وہ کعبے میں پیدا ہوا، سمجھ میں آئی یہ بات؟ وہ پوری بستی کعبہ ہے، وہ اپنے گھر میں بھی پیدا ہو تو وہ کعبے میں پیدا ہو، بس کوئی اور بچہ ہے؟ اللہ کے ولی مرنے کے بعد مدد کرتے ہیں، زندہ تو چلو پانی کا گلاس بھر کے میز پہ رکھ سکتا ہے، مرنے والا تو استنجا خود اپنا نہیں کر سکتا، وہ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ کیا پاک پتن بہشتی دروازہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ جو اس میں سے گزرتا ہے وہ اس پہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ مشرک ہے، اس پہ مشرک ہونے کا ٹھپا لگتا ہے، لہٰذا اس سے دور ہو۔ اگر قبر والے سن نہیں سکتے تو سلام کیوں کرتے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لونڈی کی تھی، یہی کہہ رہا ہوں، لونڈی کی حیثیت لونڈی کی تھی۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بیوی ہوتی ہے نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے لونڈی رہتی ہے۔ آپ یوں پوچھیں کہ بیوی والا کام اس کے ساتھ کیا جا سکتا تھا، آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ابھی تو ماشاءاللہ آپ کی عمر بھی نہیں ہے اتنی۔ اچھا دوست نے کہا، ٹھیک ہے۔ اصل میں لونڈی ایسا نہیں ہے کہ میدان جنگ سے ملی، مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص لونڈی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو بیوی بنانا چاہتا ہے، بیوی والا عمل تو اب بھی جائز ہے لیکن نکاح نہیں ہے، اب وہ اس کو مستقل بیوی بنانا چاہتا ہے، جس طرح مغیث اور بریرہ کا واقعہ ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے اس لونڈی کو آزاد کرے گا، ہے اس کو آزاد کرے گا کہ آج تو مجھ سے آزاد ہے۔ وہ جب آزاد عورت کی حیثیت سے ہو جائے گی، پھر جب اس کا نکاح پڑھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیا یہ بابا آپ کو قبول ہے؟ وہ اگر بولے نہیں تو لونڈی بھی نہ رہی، بیوی بھی نہ رہی۔ سمجھ میں آتا ہے؟ پھر نہ وہ لونڈی رہی نہ بیوی رہی۔ اب مسئلے کے مطابق اس کو پہلے آزاد کرنا ہے۔ جب اس کو آزاد کیا، شادی کی بات کی، اس نے کہا تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، میں شادی نہیں کرتی تیرے سے، تو مجھے پسند نہیں ہے، میں تجھ سے شادی نہیں کرتی۔ پہلے تو اس لیے چپ تھی کہ میں لونڈی تھی، حقوق نہیں تھے، اور اب تو اسلام نے مجھے حق دے دیا ہے، ہاں کا بھی اور نہ کا بھی، میں تو نہیں رہتی تیرے ساتھ، چھوڑ کے چلی گئی۔ مدینے کے اندر وہ ایسے دیوانہ وار حضرت مغیث صحابی رسول تھے، مدینے میں پھرتے تھے اور بریرہ بریرہ بریرہ، جیسے بالکل کوئی پاگل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کو بڑا ترس آیا اور آپ نے بریرہ کو بلایا، میرا ایک مشورہ ہے، تو اس کے حال پہ رحم کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مشورہ میں نہیں مانتی، جب اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں اسے استعمال کروں۔ نہیں کی شادی اس تو لونڈی بیوی بنانے کے لیے اس کے ساتھ نکاح ضروری ہوتا ہے، ٹھیک؟
آپ جو ہے قبرستان میں سلام کرتے ہیں۔ اچھا، وہ بابا جی نے رخ ہی موڑ دیا۔ دیکھیے، سلام کے لیے یہ سلام ایک دعا ہے، السلام علیکم۔ دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے وہ سنے۔ دعا کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے جس سے آپ نے دعا کی ہے وہ سنے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم، وہ آپ کو جواب دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے؟ آپ جواب سنتے ہیں؟ آپ زندہ ہیں یا نہیں؟ آپ زندہ ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، زندہ تو جواب نہیں سن رہا سلام کا، زندہ سلام کا جواب نہیں سن رہا، اور جس کو آپ مردہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے باضد ہیں کہ یہ سن رہا۔ جب زندہ نہیں سن رہا تو مردہ کیسے سن رہا؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا تھا کہ مردے سنتے ہیں؟ اس نے کہا بے وقوفو، میری تو زندے نہیں سنتے، تم مردوں کی بات کرتے ہو۔ میری تو زندے نہیں سنتے، تم مردوں کی بات کرتے ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن مجید کی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی۔ یہ جو اے کافرو یا ایھا الکافرون، اے کافرو کہا، یہ کس کو کہا؟ کافروں کو کہا۔ کس کو کہا؟ کافروں کو کہا۔ آج اگر میں یا آپ میں سے کوئی امام اس مصلی پر کھڑا ہو کر نماز میں یہ سورت پڑھے، پیچھے پوری مسجد بھری ہوئی ہو، وہ کس کو سنوا رہا ہو؟ یہ دعا اللہ کے رسول نے ہمیں اسی طرح سکھلائی ہے، ہم اس کو اسی طرح پڑھنے کے مکلف ہیں۔ یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ مردہ سن رہا ہے، اور اگر مردہ سن رہا ہے تو مردے پر جواب دینا فرض ہے اور آپ کو جواب سننا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ اتنا آسان ہے کہ کراچی سے خطیب بلا کر اس سے سوال کرنے کی بجائے روز جنازے اٹھتے ہیں، کسی بھی جنازے کے پاس جا کر کے بولو السلام علیکم، پھر چلو وہ ہونٹ ہی ہلا دے، طارق جمیل صاحب کے بیان کی طرح وہ ہونٹ ہی ہلا دے۔ چلو آپ سن نہیں سکتے تو کم از کم دیکھ ہی لیں آنکھوں سے۔ ابا کسی کا فوت ہو جائے، وہ کہے ابا السلام علیکم، چلو وہ اس کو جواب دے۔ آپ کسی بھی مردے سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ کیا نماز کا کفارہ ہے؟ کفارے سے کیا مراد ہے؟ یعنی پیسوں سے کام چلانا چاہتا ہوں؟ نماز رہ جائے، کوئی قضا ہو جائے تو اس کا کفارہ یا نماز رہ گئی اس زمانے میں قضا ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نماز مثلا آپ سو گئے، صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلی، 10 بجے آنکھ کھلی، آپ بالکل نماز پڑھیں، لیکن یہ نماز قضا کہلائے گی۔ آپ سفر میں تھے، آپ کی 2-3 نمازیں چھوٹ گئی، اللہ کے رسول جنگ میں تھے اور جنگ میں پورے دن کی نمازیں آپ سے رہ گئی، اور آپ نے بڑی بد دعائیں کی کافروں کو کہ انہوں نے ہماری ساری نمازیں، پھر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ان سب کو جمع کر کے پڑھا ایک دن کی نماز۔ اگر پوچھنے والے کی مراد یہ ہے، عمری کہتے ہیں، اگر یہ مقصد ہے پوچھنے کا تو وہ نہیں، اس کے لیے صرف توبہ کر کہ کسی بندے نے 80 سال تک نماز ہی نہیں پڑھی، وہ آج تقریر سن کر قرآن پڑھ کے کوئی ترجمہ پڑھ کے اس کو کوئی خدا کا خوف آیا، اس نے نماز شروع کر دی، مولوی کے پاس آیا، مولوی نے کہا بابا نماز تو نے شروع کر دی ہے، جزاک اللہ، کہ جب کوئی بندہ
دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کو قلم پھیر دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے، التائب من گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور تیسرا، حج، آدمی سچے دل سے حلال مال سے، حلال کمائی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کرتا ہے، اس حج سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ پھر لوگ کہیں گے ٹھنڈا، پھر بولیں گے کراچی والی کو پھر نہ بلانا ہے، کھانا ٹھنڈا کروا دیتے ہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے شادی ایک ہوگی، نکاح کئی ہوں گے، بس جو اس کو مفتی مانتا ہے وہی جا کے اس سے مسئلہ پوچھے، ہم تو اس سے مفتی مانتے ہی نہیں۔ مجھے ایک بات اس کی یاد ہے کہ جیو پہ 2-3 دفعہ اس سے ٹاکرا ہوا ہمارا، ایک دفعہ طلاق کے ثلاثہ کے مسئلے پر، اور ایک دفعہ اعتکاف اور روزہ، کہ میں نے کیا روزہ الگ عبادت ہے، اعتکاف الگ عبادت ہے، چونکہ حنفی مسلک یہ ہے کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ تو طلاق کے مسئلے پر کہنے لگا دیکھو جی، کوئی شخص کسی کو ایک تھپڑ مارے گا تو ایک، دوسرا مارے گا تو 2، تیسرا مارے گا تو 3، 4 گنیں گے نا۔ اگر کوئی شخص 3 سے اوپر طلاق دے پھر کتنی مانو گے؟ چونکہ فقہ حنفی کا مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص بیک وقت 1000 طلاق دیتا ہے، 1000 طلاق دیتا ہے تو 3 طلاقیں نافذ ہو جائیں گی، باقی 997 زائد سمجھ کے خارج کر دی جائیں گی، وہ مانی نہیں جائیں گی۔ ٹھیک؟ کیوں کہ شریعت نے اسے حق کی۔ ٹھیک؟ یہاں تک حنفیوں کی بات ٹھیک۔ اب ہمارا جواب کیا ہے کہ شریعت نے ایک وقت میں اسے حق ہی 1 طلاق کا دیا ہے، 1 نکال کے باقی 2 خارج کر دیں گے، جیسے تم نے خارج کیا تمہارے فارمولے کے مطابق، 1 تھپڑ 1، دوسرا 2، تیسرا 3 اور چوتھا 4 تم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ 6 بھی مارے تو 6 گنو، جب 6 ایسے کو آپ مفتی سمجھ کے آپ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہو۔ یزید نے بھی حضرت امام حسین کے چہرے پر چھڑی ماری تھی، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اگر اہل گجرات میں جرأت ہے تو کبھی کسی موقع پر مجھے یہ ٹاپک دے دیں، یہ سوال و جواب کی نشست میں ستے پہ بچے دا نہ بچے دی ماں راضی، بات کھل کے ہو، چونکہ اب سوال جواب کا ادھر دیگیں بھی آ چکی ہیں، آپ بھی کھڑے ہوئے ہو، میرا ٹائم بھی تقریباً پورا ہو چکا ہے جو دیا گیا تھا کہ 10:30 بجے بات ختم کرنی ہے، آدھے گھنٹے سوال جواب کے تھے، گھنٹہ پروگرام کا تھا۔ تو بہرحال اب اس پہ میں زیادہ نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما، یعنی رات بھر آنکھ نہیں کھلی، پھر تو پڑھنی ہے، پڑھ سکتا کیا، وہ تو فرض ہے، پڑھنی ہے اسے، صبح بھی پڑھنی، صبح کے بعد بھی آنکھ کھلے تب بھی پڑھنی۔ جب انسان نماز کو بھول جائے یا سو جائے، اگر سو گیا ہے تو جب آنکھ کھلے اسے ادا کرے، اگر بھول گیا ہے تو جب یاد آئے اسے ادا کرے۔ وہ قضائے عمری والے بھولے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو باغی ہیں، وہ بھولے ہوئے نہیں ہیں۔ بس جی، ہاں کیا سوال ہے؟ اب میں نے پرچیاں روکی تو اب زبانی سلسلہ شروع ہو گیا جی۔ پنجاب میں یہ کام 10 محرم کو کیا ہے، 10 محرم کو کیا جاتا ہے،
اور یہ کراچی والا بھی بدعت ہے اور آپ والا بھی بدعت ہے۔ یہاں دعا کو مانتے ہیں؟ اچھا، قائل ہیں۔ سوال ہے جی، اہل حدیث حضرات سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے، پڑھنی چاہیے۔ اہل حدیث تو بہت کچھ نہیں کرتے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اصل میں دیکھو، حنفی 17 رکعتیں پڑھ کے نہیں تھکتے، ہم 7 میں تھک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ درخت پر پھل ہوتا ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، شیطان اسی پر حملہ کرتا ہے جس کے اوپر پھل لگا ہوا ہوتا ہے، جس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہوتا ہے۔ شیطان عالم ہے، شیطان کو پتہ ہے کیا چیز سنت سے ثابت ہے اور کیا چیز بدعت ہے۔ تلبیس ابلیس میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان سب سے پہلے کسی کو شرک کی طرف لاتا ہے، اگر شرک پر نہ آئے تو اسے بدعت پر لے آتا ہے، اور پھر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے کچھ نہیں کہتا۔ بدعت پر جب انسان آ جاتا ہے پھر اسے وہ شیطان روکتا ہی نہیں، بلکہ اور کہتا ہے اور عبادت کر، اور عبادت، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اس کو کچھ مل ہی نہیں رہا۔ حضرت معاویہ کے بارے میں معروف ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حدیث میں تو خیر مجھے یہ واقعہ نہیں ملا، کہ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کی وہ تہجد گزار تھے اور ان کی تہجد ایک دن رہ گئی، اور وہ نیند آ گئی اور تہجد رہ گئی، تو جب صبح اٹھے تو بڑا روئے، بہت اللہ کے آگے گڑ گڑایا، یہ وہ۔ تو دوسرے دن دیکھا کہ ان کو کسی بندے نے آ کر پاؤں ہلایا اور آ کر کے اٹھایا۔ حضرت معاویہ اٹھے اور کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان۔ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو مجھے کس لیے جگا رہا ہے؟ بولے اٹھ تہجد پڑھ۔ تو اس نے کہا تو تہجد کے لیے مجھے جگا رہا ہے؟ بولے کل میں نے تجھے تھپکیاں دی تھی، تیرے اٹھنے کا ٹائم تھا، میں پاؤں دبانے لگ گیا اور تجھے سلائے رکھا حتیٰ کہ تیری تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ پھر جو تو دن کو رویا نا، تو اللہ رب العالمین نے تجھے وہ جو روز اجر دیتا تھا اس سے دوہرا اجر دیا تیرے رونے کی وجہ سے، اور پھر آج میں اس لیے تجھے اٹھا رہا ہوں کہ چلو کم از کم میں ڈبل اجر سے تو تجھے محروم کر دوں، کہ وہی سنگل ہی لے ڈبل۔ تو شیطان اسی کو روکتا ہے جس کے عمل کا اس کو لگتا ہے کہ اس کو فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں میں کچھ ایسی پاور رکھی ہے، یہ کچھ باتیں فرشتوں سے سوجھ بوجھ کر کے سن لیتے ہیں، کوئی ایک آدھ بات سچی، 10 12 100 باتیں جھوٹی ملا کے پھر اپنے جو ان کے اولیاء ہیں ان کو یہ وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ تو اہل